कुरान मजीद का 40वां सूरा सूरह मोमिन। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हामीम, ये खुदाए अजीज व अलीम की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। वो गुनाहों का बख्शने वाला, तौबा का कबूल करने वाला, शदीद अजाब करने वाला और साहिब फजलो करम है। उसके अलावा दूसरा खुदा नहीं है और सबकी बाज़गश्त उसी की तरफ है। अल्लाह की निशानियों में सिर्फ वो झगड़ा करते हैं जो काफिर हो गए हैं, लिहाजा इनका मुख्तलिफ शहरों में चक्कर लगाना तुम्हें धोखे में ना डाल दे। इनसे पहले भी नूह की कौम और इसके बाद वाले ग्रोहों ने रसूलों की तकज़ीब की है और हर उम्मत ने अपने रसूल के बारे में ये इरादा किया है कि इसे गिरफ्तार कर लें और बातिल का सहारा लेकर झगड़ा किया है कि हक को उखाड़ कर फेंक दें। तो हमने भी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया तो तुमने देखा कि हमारा अजाब कैसा था। और इसी तरह तुम्हारे परवरदिगार का अजाब काफिरों पर साबित हो चुका है कि वो जहन्नुम में जाने वाले हैं। जो फरिश्ते अर्शे इलाही को उठाए हुए हैं और जो इसके गिर्द मुअय्यन हैं, सब हमदे खुदा की तस्बीह कर रहे हैं और उसी पर ईमान रखते हैं और साहिबान ईमान के लिए इस्तग़फ़ार कर रहे हैं कि खुदाया तेरी रहमत और तेरा इल्म हर शय पर मुहीत है, लिहाजा इन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की है और तेरे रास्ते का इत्तिबा किया है और इन्हें जहन्नुम के अजाब से बचा ले। परवरदिगार इन्हें और इनके बाप दादा, अज़वाज और औलाद में से जो नेक और साले अफराद हैं, इनको हमेशा रहने वाले बागात में दाखिल फरमा जिनका तूने इनसे वादा किया है कि बेशक तू सब पर गालिब और साहिब हिकमत है। और इन्हें बुराइयों से महफूज फरमा कि आज जिन लोगों को तूने बुराइयों से बचा लिया, गोया इन्हीं पर रहम किया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, इनसे रोज क़यामत पुकार कर कहा जाएगा कि तुम खुद जिस कदर अपनी जान से बेजार हो, खुदा की नाराजगी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है कि तुमको ईमान की तरफ दावत दी जाती थी और तुम कुफ्र इख्तियार कर लेते थे। वो लोग कहेंगे, परवरदिगार तूने हमें 2 मरतबा मौत दी और 2 मरतबा जिंदगी अता की, तो अब हमने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है, तो क्या इससे बच निकलने की कोई सबील है? ये सब इसलिए है कि जब खुदाए वाहिद का नाम लिया गया तो तुम लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और जब शिर्क की बात की गई तो तुमने फौरन मान लिया। तो अब फैसला सिर्फ खुदाए बुलंद व बुजुर्ग के हाथ में है। वही वो है जो तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क़ नाजिल करता है और उससे वही नसीहत हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। लिहाजा तुम खालिस इबादत के साथ खुदा को पुकारो, चाहे काफिरीन को ये कितना ही नागवार क्यों ना हो। वो खुदा बुलंद दरजात का मालिक और साहिब अर्श है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही को नाजिल करता है ताकि मुलाकात के दिन से लोगों को डराए, जिस दिन सब निकलकर सामने आ जाएंगे और खुदा पर कोई बात मख्फी नहीं रह जाएगी। आज किसका मुल्क है? बस खुदाए वाहिद व कहार का मुल्क है। आज हर नफ्स को उसके किए का बदला दिया जाएगा और आज किसी तरह का जुल्म ना हो सकेगा। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें आने वाले दिन के अजाब से डराइए जब दम घुट घुट कर दिल मुंह के करीब आ जाएंगे और जालिमीन के लिए न कोई दोस्त होगा और न सिफारिश करने वाला जिसकी बात सुन ली जाए। वो खुदा निगाहों की खयानत को भी जानता है और दिलों के छुपे हुए भेदों से भी बाखबर है। वो हक के साथ फैसला करता है और उसको छोड़कर ये जिनकी इबादत करते हैं वो तो कोई फैसला भी नहीं कर सकते हैं। बेशक अल्लाह सबकी सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की कि देखते कि इनसे पहले वालों का अंजाम क्या हुआ है, जो इनसे ज्यादा जबरदस्त कुव्वत रखने वाले थे और जमीन में आसार के मालिक थे। फिर खुदा ने इन्हें इनके गुनाहों की गिरफ्त में ले लिया और अल्लाह के मुकाबले में इनका कोई बचाने वाला नहीं था। ये सब इसलिए हुआ कि इनके पास रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आते थे तो इन्होंने इनकार कर दिया। तो फिर
خدا نے بھی انہیں اپنی گرفت میں لے لیا کہ وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا ہے۔ فرعون، حامان اور قارون کی طرف تو ان سب نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ان پر ایمان لے آئیں ان کے لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر بہرحال پھٹک جانے والا ہوتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کا خاتمہ کر دوں اور یہ اپنے رب کو پکارے، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ تمہارے دین کو بدل نہ دیں اور زمین میں کوئی فساد نہ برپا کر دیں۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ حاصل کر رہا ہوں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جس کا روز حساب پر ایمان نہیں ہے۔ اور فرعون والوں میں سے ایک مرد مومن نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ کہا کہ کیا تم لوگ کسی شخص کو صرف اس بات پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی دلیلیں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا عذاب اس کے سر ہوگا، اور اگر سچا نکل آیا تو جن باتوں سے ڈرا رہا ہے وہ مصیبتیں تم پر نازل بھی ہو سکتی ہیں۔ بے شک اللہ کسی زیادتی کرنے والے اور جھوٹے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ میری قوم والو، بے شک آج تمہارے پاس حکومت ہے اور زمین پر تمہارا غلبہ ہے، لیکن اگر عذاب خدا آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو میں خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں عقل مندی کے راستے کے علاوہ اور کسی راہ کی ہدایت نہیں کر رہا ہوں۔ اور ایمان لانے والے شخص نے کہا کہ اے قوم، میں تمہارے بارے میں اس دن جیسے عذاب کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں جو دوسری قوموں کے عذاب کا دن تھا، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد والوں جیسا حال، اور اللہ یقیناً اپنے بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اور اے قوم، میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد کے دن سے ڈر رہا ہوں جس دن تم سب پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس آئے تھے تو بھی تم ان کے پیغام کے بارے میں شک ہی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح خدا زیادتی کرنے والے اور شکی مزاج انسانوں کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ کہ آیات الہی میں بحث کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی دلیل آئے، وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں، اور اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ حامان، میرے لیے ایک قلعہ تیار کر کہ میں اس کے اسباب تک پہنچ جاؤں جو آسمان کے راستے ہیں، اور اس طرح موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو آراستہ کر دیا گیا اور اسے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چالوں کا انجام سوائے ہلاکت اور تباہی کے کچھ نہیں ہے۔ اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا کہ اے قوم والو، میرا اتباع کرو تو میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ قوم والو، یاد رکھو کہ یہ حیات دنیا صرف چند روزہ لذت ہے، اور ہمیشہ رہنے کا گھر صرف آخرت کا گھر ہے۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ صاحب ایمان بھی ہو، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں بلا حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے قوم والو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہو؟ تمہاری دعوت یہ ہے کہ میں خدا کا انکار کر دوں اور انہیں اس کا شریک بنا دوں جن کا کوئی علم نہیں ہے، اور میں تم کو اس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو صاحب عزت اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بے شک جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو وہ نہ دنیا میں پکارنے کے قابل ہے اور نہ آخرت میں،
اور ہم سب کی بازگشت بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے، اور زیادتی کرنے والے ہی دراصل جہنم والے ہیں۔ پھر عنقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچا لیا اور فرعون والوں کو بدترین عذاب میں گھیر لیا، وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے اور کمزور لوگ مستکبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصے سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو؟ تو استکبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے۔ تو جواب ملے گا پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی۔ بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے، جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کا سامان تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں۔ بے شک جو لوگ خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو عمارت قرار دیا ہے، اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے، تو عالمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لہذا تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی عالمین کے پالنے والے خدا کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو۔
جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ رہوں۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تم کو بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر زندہ رکھتا ہے کہ توانائیوں کو پہنچو، پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض کو پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تم کو اس لیے زندہ رکھتا ہے کہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچ جاؤ اور شاید تمہیں عقل بھی آ جائے۔ وہی وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ پھر جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جو آیات الہی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ آخر یہ کہاں بھٹکتے چلے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے کتاب اور ان باتوں کی تکذیب کی جن کو دے کر ہم نے پیغمبروں کو بھیجا تھا، انہیں عنقریب اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ڈالی جائیں گی اور انہیں کھینچا جائے گا گرم پانی میں، اور اس کے بعد جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر یہ کہا جائے گا کہ اب وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر؟ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ وہ ہم کو چھوڑ کر گم ہو گئے، بلکہ ہم اس کے پہلے کسی کو نہیں پکارا کرتے تھے، اور اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم لوگ زمین میں باطل سے خوش ہوا کرتے تھے اور اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور اسی میں ہمیشہ رہو کہ اکڑنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں کہ خدا کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ پھر یا تو ہم جن باتوں کی دھمکی دے رہے ہیں ان میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھلا دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی اٹھا لیں گے، تو بھی وہ سب پلٹا کر یہی لائے جائیں گے۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اور بعض کا تذکرہ بھی نہیں کیا ہے، اور کسی رسول کے امکان میں یہ بات نہیں ہے کہ خدا کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ پھر جب حکم خدا آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت اہل باطل ہی خسارے میں رہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے چوپایوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، جن میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کو کھانے میں استعمال کرتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منافع ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم ان کے ذریعے اپنی دلی مرادوں تک پہنچ سکو، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر سوار کیا جاتا ہے۔ اور خدا تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تو تم اس کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، جو ان کے مقابلے میں اکثریت میں تھے اور زیادہ طاقتور بھی تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے، لیکن جو کچھ بھی کمایا تھا کچھ کام نہ آیا اور مبتلا عذاب ہو گئے۔ پھر جب ان کے پاس رسول معجزات لے کر آئے تو اپنے علم کی بنا پر ناز کرنے لگے، اور نتیجے میں جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم خدا یکتا پر ایمان لائے ہیں، اور جن باتوں کا شرک کیا کرتے تھے سب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو عذاب کے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان کام آنے والا نہیں تھا کہ یہ اللہ کا مستقل طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں گزر چکا ہے، اور اسی وقت کافر خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔